बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी पेशगोई जो सदियों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के मुताल्लिक़ की थी, कैसे हर्फ बहर्फ पूरी होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस हैरान कुन पेशगोई के बारे में जिसने तारीख को बदल कर रख दिया, और आज भी दुनिया के बड़े बड़े तारीख दानों को ये पेशगोई हैरान कर देती है। ईरान, जो कि कदीम ज़माने में फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। उसकी अजमत और शान का मुकाबला कोई भी सल्तनत नहीं कर सकती थी और उसे शिकस्त देना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से इस ताकतवर सल्तनत के ज़वाल की पेशगोई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशगोई क्यों की और फिर फारस यानी मौजूदा ईरान के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को खुद भी आखिर तक जरूर देखेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस वाक़े की जो इस पेशगोई का नुक्ता आगाज था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों तक पहुंचाने का फैसला किया, तो उनमें एक नाम फारस के बादशाह खुसरो परवेज का भी था। खुसरो परवेज, जिसकी बादशाहत अपने वक्त की सबसे मजबूत और ताकतवर सल्तनत थी, उसका गरूर आसमान की बुलंदी को छूता था। फारस की अजमत और शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था और खुसरो परवेज का नाम सुनकर ही दुश्मनों की टांगें कांप जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो परवेज को एक खत भेजा जिसमें उसे इस्लाम की दावत दी गई। यह खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मोहब्बत और अमन का पैगाम था, मगर जब यह खत खुसरो परवेज तक पहुंचा तो उसने इंतहाई तौहीन आमेज रवैया अपनाया। जैसे ही उसने खत को पढ़ा, उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने देखा कि खत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया था, जो उसकी गरूर भरी फितरत को गवारा न हुआ। उसने खत को अपनी आंखों के सामने फाड़ दिया और हुक्म दिया कि अरब में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। नाज़रीन गिरामी, यही वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह उसने मेरे खत को फाड़ा, इसी तरह उसकी सल्तनत भी टुकड़ों में बट जाएगी। एक पेशगोई थी जो बहुत जल्द हकीकत का रूप धारने वाली थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक लम्हा ठहर कर सोचिए कि उस वक्त किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि फारस जैसी अजीम सल्तनत, जिसकी ताकत के चर्चे दुनिया भर में थे, कैसे मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस पेशगोई ने हकीकत का रूप कैसे धारा और वो कौन से हालात थे जिन्होंने फारस की इस ताकतवर सल्तनत को ज़वाल की तरफ धकेल दिया। नाज़रीन, बज़ाहिर खुसरो परवेज की सल्तनत मजबूर और नाकाबिल तस्खीर नजर आती थी, मगर उसके अंदरूनी मसाइल पहले ही सर उठा रहे थे। खुसरो परवेज की हुक्मरानी के दौरान सल्तनत के अंदर इक़्तिदार की कशमकश अरूज पर थी। ताकत की लालच में उसके बेटे ने अपने 18 भाइयों को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और खुसरो परवेज को कैद कर दिया। कुछ ही अरसे बाद खुसरो परवेज कैद में इंतकाल कर गया, मगर उसके बेटे की किस्मत ज्यादा देर वफा न कर सकी और वो भी बीमारी का शिकार होकर मर गया। उसके बाद फारस की हुक्मरानी एक के बाद एक कई हुक्मरानों ने संभाली, मगर कोई भी ज्यादा अरसे तक हुकूमत न कर सका। शाही खानदान की बर्बादी और दाखिली साजिशों की वजह से सल्तनत अंदर से कमजोर होती गई। दरबारियों और हुकूमती ओहदेदारों के दरमियान इख्तलाफात ने सल्तनत को मजीद ज़वाल पजीर कर दिया। लिहाजा यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ का आगाज हुआ। फारस के इस दाखिली कशमकश का फ़ायदा उठाते हुए इर्द गिर्द के इलाकों के कबाइल और दुश्मन फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का फ़ायदा उठाया और हमले शुरू कर दिए। इस दौरान मुसलमानों की क़ियादत ने भी इन हालात को बगौर देखा और अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब दी। ये दौर मुसलमानों की ज़बरदस्त हिकमत अमली और अल्लाह पर पुख्ता यकीन कर रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार फारस की सरहदों की तरफ तवज्जो दी। उस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी क़ियादत में फारस की सरहदों पर मुहिम्मात का आगाज़ किया। उनकी जंगी हिकमत अमली नहायत हैरत अंगेज़ और मुअस्सर होती। वो एक ऐसे सिपह सलार थे जो नहायत फुर्ती और जहानत से अपनी फ़ौज की रहनुमाई करते
ان کی سب سے پہلی بڑی کامیابی کویت کے علاقے کی فتح تھی جو اس وقت فارس کا حصہ تھا۔ اس فتح نے فارس کی سلطنت کو خبردار کیا کہ مسلمان کوئی عام مخالف نہیں بلکہ ان کے حوصلے اور جنگی حکمت عملی بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے صرف 1 سال کے اندر 11 بڑی جنگوں میں کامیابی حاصل کی اور انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا کہ آخر یہ مٹھی بھر عرب مسلمان اتنی بڑی سلطنت کو شکست کیسے دے رہے ہیں۔ فرات کے کنارے چھوٹے بڑے کئی شہر مسلمانوں کی فتوحات کی گواہی دینے لگے، اور یہ کامیابیاں نہ صرف مسلمانوں کی جنگی طاقت کا مظہر تھی بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تصدیق بھی تھی کہ خسرو پرویز کی سلطنت ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی۔ فارس کے لوگ جو کبھی اپنی عظیم سلطنت کے غرور میں مبتلا تھے اب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فتوحات سے لرزنے لگے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور اب وقت آ گیا تھا اس بڑی اور فیصلہ کو جنگ کا جسے تاریخ میں جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ جنگ تھی جس نے فارس کی اس عظیم الشان سلطنت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے مدائن کو فتح کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا۔ اس مہم کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی جو ایک ماہر جنگی قائد اور نڈر سپہ سالار تھے۔ قادسیہ کا میدان وہ مقام تھا جہاں مسلمان اور فارس کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ فوج کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی اور انہوں نے جنگ میں جنگی ہاتھیوں کا استعمال کیا جو اس وقت ایک خوفناک ہتھیار سمجھے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، جنگ کے آغاز میں فارسی فوج نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کیا جس سے مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری مچ گئی، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کے غیر متزلزل ایمان اور قوت نے انہیں سنبھالا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور فیصلہ کن طور پر جنگ کا پاسہ پلٹ دیا۔ مسلمانوں نے نہ صرف میدان جنگ کو فتح کیا بلکہ فارس کی اس عظیم سلطنت کا زوال بھی یقینی بنا دیا۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی سچائی دنیا کے سامنے عیاں ہوگی۔ خسرو پرویز کی سلطنت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پاڑنے کی جرات کی تھی ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی، اور مسلمانوں نے اللہ کی نصرت سے ایک بڑی فتح حاصل کی، اور اس عظیم فتح کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی طاقت اور سچی قیادت ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ حقیقت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جزیرہ نما عرب بلکہ دنیا کے مختلف خطوں سے متعلق ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جو بعد کے ادوار میں سیم اسی طرح واقع ہوئیں، اور ان پیش گوئی میں ایک نمایاں پیش گوئی ایران کے متعلق بھی تھی جو اپنے اندر حیرت، بصیرت اور نبوت کی سچائی کا ایک روشن ثبوت رکھتی ہے، کیونکہ ایران اس وقت دنیا کی 2 بڑی سپر پاور میں سے ایک تھا اور اپنے علم، فلسفہ، تہذیب اور عاطف پرستی پر فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ عرب بدو کو وہ حقیر سمجھتے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں جب مسلمانوں کے پاس ایک تلوار اور چند جانثاروں کے سوا کچھ نہ تھا، یہ خبر دی کہ ایران کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا اور اس کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ یہ محض ایک سیاسی قیاس نہ تھا بلکہ خالص نبوی وحی اور الہام کا حصہ تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر یعنی رومی بادشاہ ہلاک ہوگا، کسرا ایرانی بادشاہ ہلاک ہوگا، اور ان کے بعد کوئی بادشاہ نہ ہوگا، ان کے خزانے کو اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے کھول دے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا یعنی فارس کے بادشاہ کا خاتمہ اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خزانہ حاصل ہونے کی صراحت کی، اور پھر یہ پیش گوئی ایسے وقت میں ہوئی جب مسلمان خود کفار مکہ کے معاشی بائیکاٹ سے گزر رہے تھے، مدینہ میں غربت تھی، جنگ بدر، احد، خندق کے مرحلے ابھی پیش آنے والے تھے، لیکن زبان نبوت نے ایک عظیم عالمی سلطنت کے زوال کی خبر دے دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کے خلاف لشکر کشی کا آغاز ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ، جلولہ، نہاوند، مدائن اور دیگر کئی عظیم مارکوں کے ذریعے ایران کی سلطنت شکست کھا گئی، اور وہ خزانے جو ساسانی خاندان کے محلات میں دفن تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مدائن کے وہ خزانے پیش کیے گئے جنہیں دیکھ کر وہ رو پڑے اور فرمایا، یا اللہ، تو نے یہ خزانے ان لوگوں کو دیے جنہوں نے تیری نافرمانی کی، اب تو نے انہیں تیرے فرما برداروں کے سپرد کر دیا، ہمیں اس پر شکر اور تقوی نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک اور حدیث میں ہے جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے ضرور خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں۔ صحیح باوالا صحیح بخاری۔ یہ الفاظ اس وقت کہے گئے جب کیسر و کسرا اپنے جاہ و جلال پر تھے، مگر وہ لمحہ بھی آیا جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے مدائن فتح کیا، اور وہ تخت طاؤس، وہ سونے چاندی کے تاج، وہ ہیرے جواہرات جو کسرا کے محلات کی زینت تھے، سب مدینہ لے آئے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر مہر ثبت ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایرانی سلطنت کے زوال کی خبر نہیں دی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ایران سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور دین کے علمبردار بنیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے بھی ایمان کو واپس لے آئیں گے۔ باوالا صحیح بخاری، باوالا صحیح مسلم۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ عظیم شخصیات ہیں جو بعد ازاں ایران کی سرزمین سے اٹھیں اور جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا، مثلا امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام رازی، امام غزالی اور امام فخر الدین رازی جیسے جلیل القدر علماء جن کا تعلق خراسان، توس، بخارا، سمرقند اور دیگر فارسی علاقوں سے تھا۔ یہ سب اس نبی پیشگوئی کی روشن مثالیں ہیں کہ ایمان ثریا تک، ستارے تک چلا جائے گا اور فارس اہل علم اسے واپس لائیں گے۔ پھر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارس قوم نے علم حدیث، علم فقہ، تفسیر، عقائد کلام، فلسفہ، تصوف اور اخلاقیات میں ایسی خدمات انجام دیں جو آج بھی مسلمانوں کا سرمایہ افتخار ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت خود رسول اکرم کے عہد میں ہی اس پیشگوئی کی پہلی جھلک تھی، جن کے متعلق نبی کریم نے فرمایا تھا، سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ اس عظیم فارسی صحابی کی عزت افزائی تھی جو کہ اصلاً آتش پرست خاندان سے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا اور وہ اسلامی تاریخ کے اولین مبلغین میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرانی نسل کے لوگوں سے تعلق کو فخر کا سبب قرار دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو 3 بنیادوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے: تقوی، اعمال صالح اور ایمان۔ نسل و قومیت پر فخر کرنے والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ میرے صحابی سلمان فارسی ہیں۔ گویا نسل کی بنیاد پر تفاخر کا خاتمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے مستقبل میں دوبارہ اٹھنے والے فتنوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ عراق، ایران اور خراسان کے سرزمین سے نکلنے والے بعض فتنہ پرور گروہ بھی انہی پیشگوئیوں کا حصہ ہیں، جیسا کہ خروج خراسان، علم سیاہ اور مہدی کے ظہور سے قبل فتنہ خراسان کی روایات، جنہیں ابن ماجہ اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ ان روایات پر بعض محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے، لیکن ان کا مفہوم آج کے عالمی حالات پر بھی منطق ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی سرزمین ماضی میں بھی دین کے سپاہیوں کو جنم دیتی رہی ہے اور بعض ادوار میں فتنوں کا مرکز بھی بنی ہے، مگر جو بات اٹل اور ابدی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کس طرح ہلاک ہوگا ایک ایسی حقیقت بن کر ابھری جسے وقت جھٹلا نہ سکا، اور مسلمانوں کو بارہا ایران کی سرزمین سے ایسے علماء اور اہل دین میسر آئے جنہوں نے دین کو زندہ رکھا۔ چنانچہ آج جب ہم ایران کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہلے آتش پرستی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور پیشگوئیوں سے یہ خطہ اسلام کی عظیم درسگاہ بن گیا۔ گو بعض ادوار میں یہاں بدعت، غلو اور اختلافات نے بھی جنم لیا، لیکن اس کی علمی میراث، دینی خدمات اور اسلامی تاریخ میں مقام ناقابل انکار ہے۔ اور اس سب کا آغاز اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے خزانے تمہیں عطا فرمائے گا، اور یہی وہ بات ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں یقین پیدا کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایران کے زوال، اس کے بعد اسلام کے فروغ،
فارسی اہل علم کی دینی خدمات اور ایمان کے ستاروں تک چلے جانے اور فارسیوں کے واپس لانے کا یہ سلسلہ نبوت کے وعدے کی تکمیل ہے، جس سے نہ صرف دین کا غلبہ ہوا بلکہ نبوت کی صداقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔